बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आप पिछली सदी में जमहूरियत की तारीख़ उठाकर देखें तो विंस्टन चर्चिल आपके जहन में एक ऐसी शख्सियत आएगी जिसने अपने मुल्क को खड़ा किया एक ऐसे वक्त में जब जंग मुसल्लत कर दी गई। कौम बिखरी हुई है, कौम को इकट्ठा करना, कौम को हौसला देना, कौम को लड़ने की ताकत देना, ये लीडर्स ही करते हैं। और फिर आप आज भी विंस्टन चर्चिल की तकरीरें, उनकी कोट्स दुनिया में इनको दोहराया जाता है। उस वक्त को याद किया जाता है जब एक मुश्किल वक्त था बरतानिया के ऊपर, मगर कौम खड़ी थी, लीडर मौजूद था और उसने इस कौम को उस मुश्किल घड़ी से निकाल दिया। विंस्टन चर्चिल की तकरीरें, उनकी कोट्स आज भी दुनिया में कोट की जाती हैं और उससे जमहूरियत पसंद लोग जो हैं वो कुछ सीखते हैं। और फिर दुनिया की लाइब्रेरीज के अंदर विंस्टन चर्चिल की तकरीरों को संभाल के रखा हुआ है। जब भी कोई डेमोक्रेसी के बारे में सवाल करता है कि ये किस बला का नाम है, तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को जो फ़लसफ़ा डेमोक्रेसी के हवाले से विंस्टन चर्चिल ने बयान किया अपनी कौम के लिए और दुनिया की डेमोक्रेसीज के लिए, इसे बतौर ब्लूप्रिंट इन स्टूडेंट्स के सामने रखा जाता है और पढ़ाया जाता है। मिसाल के तौर पर विंस्टन चर्चिल ने एक बात कही इस डेमोक्रेसी के हवाले से, द बेस्ट आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज अ 5 मिनट कन्वर्सेशन विद द एवरेज वोटर। वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपने डेमोक्रेसी के खिलाफ कोई आर्गूमेंट रखना है तो आप जाकर एक जो एवरेज वोटर है आप उसे बहस शुरू कर दें। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो एवरेज वोटर है ना, उसके नज़दीक तो उसकी ताकत, उसके वोट की ताकत क्या है, वो आपको बताएगा कि मेरा वोट है, ये मेरी मर्जी है, मैं अपने वोट की इस ताकत से निज़ाम को तब्दील करने की सलाहियत रखता हूँ। तो आप उसके सामने खड़े हो जाएं तो वो 5 मिनट में आपकी तबीयत साफ कर देगा। पाकिस्तान में बेनज़ीर ने एक दफ़ा कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। आज मैं इस जुमले को बार बार सोच रहा था तो मेरे जहन में ख्याल आया कि डेमोक्रेसी रिवेंज का नाम नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी सरेंडर करने का नाम है। और आप सरेंडर कैसे करते हैं? ये जमहूरियत पसंद लोगों का सरेंडर करना नहीं है निज़ाम के अंदर, बल्कि उन लोगों का जो जमहूरियत पसंद नहीं है, उनका अवाम के सामने सरेंडर करने को, विल ऑफ द पीपल जो है उसके सामने सरेंडर करने को डेमोक्रेसी कहते हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर जो कोर्ट्स, जो हम बाहर के जो डेमोक्रेसी के जो चैम्पियंस थे जिनका हम जिक्र करते हैं, अनफॉर्चुनेटली आपको एक भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या फिर आप इमरान खान की गुफ्तगू को उठाकर देख लें, इसके अलावा आपको कोई चैंपियन नहीं मिलेगा जिसकी बातें लोग दोहराते हैं। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली जब हम पाकिस्तान में नज़र दौड़ाते हैं तो हमें कोई एक लीडर भी ऐसा नहीं मिलता है, एक दो को छोड़कर, जिनकी बातें तारीख में लिखने के काबिल हों या फिर उन्हें इंटरनेशनली कोट किया जाए। आप नवाज शरीफ के ख़ानदान को उठाकर देख लें तो आपको पनामा मिलेगा, आपको इनके ख्वाबों के किस्से लोग सुनाते हुए नजर आएंगे, आपको इनकी तकरीरों के अंदर एक तरह से रिवेंज का आपको एक एलिमेंट नजर आएगा, बदला, मैं बदला लूँगा और हमारे साथ ये हुआ, मैं, मेरा, हमारा ख़ानदान से इनकी सियासत जो है, इनके जो अकवाले ज़रिए हैं वो आगे नहीं बढ़ते। आप जरदारी साहब को उठाकर देख लें तो उनके ख़ानदान में आपको बड़े बड़े स्कैंडल्स मिलेंगे और वो अपने ही ख़ानदान के स्कैंडल्स को छुपाने के लिए मज़ीद स्कैंडल्स जो हैं उनके मंजर आम पर आते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में आमिरों की तारीख उठाकर देख लें तो आपने इस मुल्क को सिर्फ लूटा है, दिया कुछ नहीं है। और आपके कोई एक जुमला, कोई एक ऐसा आमिर, कोई एक ऐसा जुमला जो तारीख में लिखा गया हो कि हाँ फलां लीडर पाकिस्तान का था जिसने ये बात कही थी और ठीक कहा था, बल्कि आपको गाली की सियासत मिलेगी, आपको झूठ की सियासत मिलेगी, आपको खौफ की सियासत मिलेगी और आपको एक बदले की सियासत, और इनके जुमलों में आपको इससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली आज ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ है जो मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी है इस नुक्ते पर आपको लाने के लिए कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला जी, उन्होंने आज एग्जाम्पल दी पाकिस्तान और भारत की जंग की। कुछ लोग सऊदी अरब से आए और मिसाल हमारी क्या दी जाती है कि जनाब हम एक डंपर की हैसियत रखते हैं और एक चमकती हुई मर्सिडीज़ जो है वो भारत है। यार कोई एग्जाम्पल तो ठीक कर लो। क्या ये एग्जाम्पल्स पाकिस्तान के हवाले से देने के काबिल थी और आपने ऐसा क्यों कहा? अल्फाज का चुनाव। प्रॉब्लम सर ये है कि जब सिस्टम के अंदर वो लोग जिनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं होता ना, जो सिर्फ तारीफ करके या फिर दूसरे रास्ते से आते हैं ना, तो फिर वो धमकियां देते हैं या फिर ऐसी बातें ही होती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बदकिस्मती है। हम जमहूरियत के चैंपियन होने का दावा करते हैं
ہم نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو کا روڈ میپ ہم 10 سال کا دے دیتے ہیں، ہم پاکستان کے اندر سارے سیاستدان برے ہیں، بیربلوں سے ہم نے یہی سنا، لیکن ہم الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ برطانیہ کے اندر افضل خان صاحب کا جی آپ نے نام سنا ہوگا، لیبر پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے اس بات کے اوپر استعفیٰ دے دیا چونکہ ان پر تنقید ہو رہی تھی کہ وہ کیوں سائپرس کے وزٹ پہ گئے، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ پاکستان کے اندر آپ قائد اعظم کی تصویر غائب کر دیں، کوئی استعفیٰ نہیں دیتا۔ پاکستان کے اندر آپ نے آئین کو پامال کیا، کسی نے استعفیٰ نہیں دیا۔ پاکستان میں فارم 47 کی حکومت آ گئی، کسی نے استعفیٰ نہیں دیا۔ پاکستان کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ آئے گی، کوئی نہیں آئی، کسی نے استعفیٰ نہیں دیا۔ ہاں یہ کہتے ہیں جی کہ 10 سال کے لیے اگر ہمیں حکومت ملے تو ہم پاکستان کے حالات ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو سر یہ ڈیفرنس ہے۔ بورس جانسن کے خلاف یہاں پہ ایک پولیس والے نے انکوائری کی تھی کہ جناب آپ باہر دنیا جو ہے وہ بند بیٹھی اپنے گھروں میں اور آپ پارٹی کر رہے ہیں۔ تو یہ نظام اور ڈیموکریسی سر ایسے بنتی ہیں۔ آج جو فیصل واڈا نے بات کی ہے، آپ سن لیں فیصل واڈا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور ان کی اس گفتگو کے اندر آپ کو ایک تکبر نظر آئے گا۔ اور وہ تکبر کیا ہے؟ فیصل واڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب جو لوگ ٹھیک نہیں ہیں ان کو ٹھیک کر دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے پاکستان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی ان کے ساتھ بھی ہم نبٹ دیں گے۔ الفاظ کیا تھے کہ سیاستدان، این جی اوز اور دیگر اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمیشہ پاکستان کی افواج کو کمزور کرنے کی گھنونی کوشش کرتے ہیں رہے، لیکن ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح فیلڈ مارشل کی سربراہی میں افواج پاکستان نے ملک کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا، جس کی تفصیلات بہت جلد سامنے لائی جائیں گی۔ تمام منافق سیاستدان اور دیگر اپنی سمت ٹھیک کر لیں، ورنہ پاکستان کی ترقی کا جو تسلسل جاری ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرنے والے بڑے بڑے ترم خان رگڑ دیے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ سب کو میری بات صحیح طرح سمجھ آ گئی۔ تو سر یہ ڈیموکریسی کے اندر لوگ ایسے تو بیہیو نہیں کرتے، اور کیا یہ باتیں تاریخ میں لکھنے کے قابل ہیں؟ ہاں لکھی جائیں گی، لیکن ان کا گھنونا کردار لکھا جائے گا جو کچھ پاکستان کے اندر 78 برسوں میں ان تمام لوگوں نے کیا۔ اب ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ منافق سیاستدان کون ہے؟ وہ نواز شریف کو تو نہیں کہیں کہہ رہے کہ جناب میرا نال جڑا وعدہ کیتا گیا سے وہ پورا نہیں ہوا، اور وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ انقلابی ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر سینیٹر عرفان صدیقی نے جو کہا کہ جب چاہیں گے نظام کو گرا دیں گے۔ بھائی نظام نہیں گرتا، چونکہ آپ نے نظام کو کندھا دیا ہوا ہے، اور آپ کو بتا دیا گیا تھا 8 فروری کی رات کو کہ بھائی جان آپ ہار گئے ہیں، چھوٹے بھائی کو لانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سائڈ پہ بیٹھ جاؤ۔ اینڈ دین دیٹ واز دا لاسٹ ریزورٹ کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنی سیاست کو بچا لیا اور آپ نے ملک کو قربان کر دیا۔ آپ سنتے ہیں نا کہ ہم نے ریاست کو بچا لیا، سیاست کو قربان کر دیا۔ بھائی جان انہوں نے سیاست کو بچا کر ریاست کو قربان کر دیا۔ نواز شریف صاحب سے جو وعدے ہوئے، کیا اس کی طرف اشارہ تھا فیصل واڈا کا؟ پھر فضل الرحمان صاحب جو آنکھیں دکھا رہے ہیں، خیر ان کے تو آپ نے ویسے ہی ان کا ڈنگ نکال دیا ہے، اور نمبرز آپ نے ویسے پورے کر لیے سینٹ کے اندر بھی، تو شاید آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن وہ اپنی تقریروں کے اندر جو بلیک میلنگ کا ہمیشہ سے جو پریشر گروپ کا ان کا کردار رہا وہ آپ کو آج بھی نظر آئے گا۔ کیا یہ ان کے لیے تھا؟ زرداری صاحب 27ویں ترمیم کے راستے میں کیا بہت بڑی رکاوٹ ہیں؟ نہروں کے معاملے پر جس طرح سے احتجاج ہم نے سندھ کے اندر دیکھے، یہ پورا سپورٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سب کچھ ہوا، اور جو پانی کا معاملہ تھا، نہریں نہیں نکل سکی، انہوں نے انویسٹمنٹ لے کر آئے، اور وہ پروجیکٹ کس کا تھا؟ اوبویسلی جن کا یہ بندہ ہے ان کا پروجیکٹ تھا، اور وہ بول رہا ہے۔ پھر ترقی کی راہ میں رکاوٹ اصل میں کون ہے؟ 27ویں ترمیم، زرداری صاحب کیا راستے میں کھڑے ہیں؟ تو یہ تمام اشارے انہوں نے دے دیے۔ تو سر جس سسٹم کے اندر منسٹرز جن کو کرسی جو ہے وہ اس لیے دی گئی کہ بوقت ضرورت ان کو بولنے کے لیے آپ ان کا بٹن آن کر دیں، تو وہاں پر نظام چیک اینڈ بیلنس سے کس طرح قائم ہوگا اور کیسے چلے گا؟ پھر آپ کو اسی قسم کی سٹیٹمنٹ سننے کو ملیں گی۔ ایسے لوگ ایسی سٹیٹمنٹ سے تاریخ کے سر کوڑے دان میں جاتے ہیں، ان کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے حاکم وقت کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے عزائم پورے کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، صرف ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور پھر وہ تاریخ کے کوڑے دان میں ہی جاتے ہیں۔ ایک اور نیشنل ٹریجڈی یہ بھی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آج مریم نواز کے حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی، نون لیگ کے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں انہوں نے اسے شیئر کیا، اور مریم نواز کی قائدانہ صلاحیتیں اور ان کے انٹرنیشنل ٹورز کو بڑا پرسونیفائی کر کے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے، اور انہیں انٹرنیشنل اسٹیچر کا ایک لیڈر جو ہے وہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جو اس وقت سکرین پہ چل بھی رہی ہے، مریم نواز جس جہاز سے اتری ہیں یہ پاکستان ایئر فورس کا جہاز ہے،
اور اس کے بارے میں لوگ اس وقت یہ سوال ضرور پوچھ رہے ہیں کہ آپ کابینہ کی مرضی کے بغیر تو یہ جہاز نہیں دے سکتے نا. اس میں بہت سارے آرٹیکلز ہیں آئین کے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور یہ کیوں دیا گیا اور کس وجہ سے ایک صوبے کے سربراہ کو آپ جو فارم 47 کا سربراہ ہے آپ نے اس کو پاکستان کے ایک اثاثہ اس کے حوالے کیا اور اسے نیشنل پروٹوکول دیا جا رہا ہے، نمبر 1. دوسری چیز، یہ ویڈیو اس لیے بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی. عام طور پر جب بھی کوئی اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے کسی غیر ملکی دورے پر جاتا ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاز سے سب سے پہلے وہی نکلتا ہے. ایسے ہی ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے، جہاز سے نکلے تو پیچھے ان کے کوئی نہیں ہوتا. اس میں بھی کچھ اسی طرح کا پوز کرنے کی کوشش کی. آپ ذرا غور سے دیکھیے گا اس ویڈیو کو، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آصف علی زرداری کا جو بیٹا ہے وہ تو خیر بہت تلملا رہا ہوگا، اور وہ بھی ضد کر رہا ہوگا کہ بابا میں نے بھی ایسا جہاز لینا ہے اور میں نے بھی ٹور پہ جانا ہے اور مجھے بھی یہ جہاز چاہیے. وہ کیا ماجرا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. تو مریم نواز آگے سب سے تھی، اور پھر ایک دم جو دوسرا سین ہے اس میں آپ کو پوری پلٹون ان کے پیچھے نظر آئے گی، جس میں خاندان کے جو ان کا جو پولیٹیکل کنبہ ہے اس کے باقی لوگ بھی تھے، جس میں عظمیٰ بخاری صاحبہ نظر آ رہی ہیں. انہوں نے ایک بڑا ہیوی سا بیگ پکڑا ہوا ہے. یار کم از کم ان کو کوئی بندہ سپورٹ ہی کر دیتا. پھر ان کے باقی لوگ اس پوری کابینہ میں نظر آتے ہیں. تو انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ایک لیڈر جی آ گیا ہے، اور اسی طرح پوز کیا سب سے آگے، اور پھر ان کی ملاقات جو ہے وہ لوگوں سے کروائی گئی. پرسنل سٹاف بھی ان کے ہمراہ ہے، وزراء بھی ان کے ہمراہ ہے. پرویز رشید صاحب کی جو ایک تو مکمل ان کی ڈیوٹی پکی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور ایک کلپ کے اندر اسی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جب یہ مختلف لوگوں سے مل رہی ہیں تو پرویز رشید صاحب غلطی سے کہیں پیچھے آ گئے، تو انہوں نے خود ہی ایک دم سے پیچھے ہو گئے تاکہ جو لائم لائٹ ہے وہ مریم کے اوپر رہے. اور پورا اس وقت زور لگ رہا ہے کہ کسی طرح مریم کو جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل سٹیچر کا ایک لیڈر جو ہے ڈکلیئر کر دیا جائے. اب آ جاتے ہیں اس دورے کے اوپر پاکستان کے حالات اور جو ان کے پہناوے ہیں. سر جی، رپورٹ جو ہو رہا ہے 40% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، یعنی ہم لنڈا پہنے. اور لنڈا پاکستان میں ڈان کی رپورٹ موجود ہے کہ اس دفعہ کتنی بڑی امپورٹ ہم نے کی ہے. اور مریم نواز تھائی لینڈ میں گئی، اور پھر ان کے جوتے جس کی قیمت بتائی جاتی ہے تقریباً کوئی 3-1 لاکھ روپے کے قریب ان کے جوتے کی قیمت تھی. پھر بیگ کی قیمت کے بارے میں بتایا گیا تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کا جی ان کا بیگ تھا. اس کے علاوہ جاپان میں انہوں نے ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے موجود لوگوں سے مصافحہ بھی کیا. ہمیں تو یہ بتایا گیا نا کہ غیر محرم کے سامنے پیش نہیں ہوں گی، اور وہاں پہ کون سے لوگ تھے. لیکن پاکستان سارے نال ہاتھ جڑا ہے وہ مریم بی بی جڑی ہیں ملا رہی ہیں. تو جو آپ کو سوٹ کرتا ہے سیاست، انہوں نے جو نظریہ ضرورت کا جو اصل یہ جو جملہ ہے نا، نظریہ ضرورت جو صحیح سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ شریف خاندان ہے. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ انقلابی بن جاتے ہیں، جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان کے DG/ISI کے خلاف زہر اگلیں، جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ عدالتوں پہ چڑھائی کر دیں، جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ سڑک پر آ کر احتجاج بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو سر یہ نظریہ ضرورت کے تحت سیاست کرتے ہیں. ان کا جمہور سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ان لوگوں کی سیاست سے یا جنہوں نے عوام کے لیے سیاست کی، جو اصل میں جمہوریت کے چیمپئنز ہیں، جو واقعی یہ تو خیر کاپی کیٹ ہے نا جمہوریت ہماری، اور وہ بھی صحیح طرح سے ہم نے جو اس کا ڈپلیکیٹ تیار کیا جمہوریت کا، جو ویسٹ کی جمہوریت تھی ہم نہیں کر سکے. پاکستان کے اندر یہ کردار ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور انہیں اس ایکٹنگ کا باقاعدہ طور پہ ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں یہ جو زرداری صاحب ہیں ان کے بیٹے. آپ نے کچھ دن پہلے جب یہ زرداری صاحب کے فرزند زرداری بلاول زرداری صاحب جو تھے وہ ٹور پہ تھے، تو ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ یورو ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہیں، ہاتھ میں ان کا سامان ہے، اور وہ گاڑی سے اس ٹرین سے باہر آتے ہیں اور اپنا سامان خود ہی وہ کھینچ رہے تھے. تو لوگوں نے اس کے اوپر کہا کہ جناب یہ ہے پاکستان اور یہ ہے برطانیہ، اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو ایک لشکر آپ کے ساتھ ہونا تھا، اب باہر آئے تو آپ کو پتہ لگا کہ یہاں پہ بھائی سامان بھی اپنا خود جو ہے وہ کھینچنا پڑتا ہے، اور سامان بھی آپ اپنا خود ڈھوئیں گے. اس سے پہلے جب یہ امریکہ گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ CV لے کر گئے ہیں، تو ایک بس اسٹیشن پہ وہ کھڑے تھے انتظار کر رہے تھے کسی گاڑی کا. تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی کہ یار مریم کے لیے ایئر فورس کا جہاز اور میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بھی شاید اب ضد کریں کہ آئندہ میں نے بھی ابا جی جہاز میں ہی جانا ہے، آپ بتا دیں جن کو آپ نے بتانا ہے. اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ عطا تارڑ صاحب سے یہ سوال ہوا،
اور سوال کیا تھا کہ کیا عمران خان سے آپ بات کریں گے اور عمران خان کیا معافی مانگیں گے. تو اس پہ انہوں نے کچھ باتیں کہی. انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم کا ہمیشہ سے موقف رہا تھا کہ ہر شخص سے بات کی جائے, تمام سیاستدان آن بورڈ ہوں. ہم نے ایک کمیٹی بنائی, پاکستان تحریک انصاف اس کمیٹی سے بھاگ گئی, لیکن جہاں تک انگیج کرنے کی بات ہے ہم انگیج کریں گے, قومی معاملات کے اندر انگیج کریں گے. بھائی جان آپ لوگوں نے کیا انگیج کرنا ہے؟ کے پی کے اندر جو آپ جس طرح سے ریلیف ایکٹیویٹیز شروع ہونی چاہیے تھی اور جو وفاق کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی, اور وہاں پہ دیر ہو گئی, اور صوبے کا کردار اور پھر فوج وہاں پر آ کر لوگوں میں راشن تقسیم کر رہی ہے. تو وفاق کی جو ڈیوٹی تھی وہ آپ نے نہیں نبھائی. یہاں تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو احتجاج کے دوران گاڑیاں انہوں نے پکڑ لی تھی پنجاب حکومت نے, وہ بھی واپس نہیں کی جا رہی, اس کے لیے بھی اپیل کرنی پڑی ہے. تو آپ نے کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ملک کی خدمت میں اور سلامتی کے لیے بات کرنی ہے؟ 9 مئی کے حوالے سے اور 190 ملین کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ قانونی معاملات ہیں جو پی ٹی آئی نے قانونی طریقے سے حل کرنے ہیں, ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں اور کچھ سوالات کہ عدالتی محاذ پر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت کو لانے والوں نے مل کر کس طرح سے عدالتی نظام کو مینیج کیا, اور حالات کیا واقعی ایسے تھے؟ حکومت نے 26ویں ترمیم کی, اس میں فائدہ کس کا ہوا؟ حکومت کو بھی تو سر کچھ نہ کچھ ملا ہوگا نا, سب کچھ آپ نے ان کے حوالے کیا, پھر ان کو بھی کچھ دیا گیا ہوگا. عدلیہ کو مکمل کنٹرول کیا گیا, فائدہ کس کو ہوا؟ عدلیہ کا فائدہ, کنٹرول کرنے کا فائدہ آپ کو بھی ہوا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو آپ نے چیف جسٹس بننے سے روکا, تو اس میں آپ کا کردار تھا. آپ کہتے ہیں نا کہ عدالتیں ہمارے کنٹرول میں, سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے. عدالتی محاذ مکمل طور پر یہاں پر آپ نے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر قبضہ کیا, ایک جج نہیں مانتا تھا, 6 ججز نے خط لکھے, آپ نے پوری جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو شکل تھی وہ تبدیل کر دی. ایک ایسے جج کو جو سینیورٹی پر پورا نہیں اترتا, نیچے سے لا کر آپ نے اسے اوپر بٹھا دیا, یعنی قبضہ ہو گیا. پھر جونیئر جج کو چیف جسٹس بنا دیا گیا, سینئر جج کو روکا گیا, ان کے خلاف کیسز, ان کے بیڈ رومز میں کیمرے, اور پھر ان کی ڈگریز کے معاملات کھل جاتے ہیں. اپیل چیف جسٹس سماعت کے لیے نہیں لگاتا. یہی سب کچھ ہوا اس ملک میں. ہائی کورٹ میں ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے, ہائی کورٹ میں عالیہ نیلم کو آپ لے کر آئے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنا دیا. کیوں کہ جو چیف جسٹس یہاں پہ بیٹھا تھا وہ اداروں کے حوالے سے بات کرتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے میری حد نہ بتائیں اور مجھے کام کرنا نہ سکھائیں, مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. الیکشن ٹریبیونلز بنائے, وہاں پہ اپنے مرضی کے ججز بٹھائے, جو فیصلہ عمران خان کے حق میں دیتا تھا یا تو اس کے خلاف کیس نکلتا یا اس کی فائل کھول لی جاتی, یا پھر اس کو ذلیل کر کے پاکستان کے عدالتی نظام سے نکالنے کی تیاری ہوئی. 27ویں ترمیم کے اندر ججز اپنی مرضی سے اگر چاہیں بھی تو کسی عدالت میں وہ جج نہیں رہ سکیں گے, یہ تیاری کی جا رہی ہے. اب تو ہے نا کہ جج کی مرضی کے بغیر اس کا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. 27ویں ترمیم میں بھی یہ معاملہ ہے. عدالتیں آپ کی ایک پرائیویٹ کورٹس بن چکی ہیں. یہ کینگرو کورٹ سے آگے کی چیز ہے جہاں پر مرضی کا جج, مرضی کا فیصلہ پہلے ہی یہ لکھ کر رکھ دیا جاتا ہے اور صرف پیپر ریڈنگ کے لیے ان ججز کو بلایا جاتا ہے. تو سر وہ محاذ جس پہ آپ کہتے ہیں نا کہ 9 مئی ہمارے کنٹرول میں نہیں اور 190 ملین پاؤنڈ, عمران خان پر سر کوئی کیس نہیں ہے. یہ صرف ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. اور اگر آپ گفتگو سنیں رانا ثناء اللہ کی, تو رانا ثناء اللہ نے کہا جی کہ عمران خان ہم سے مذاکرات اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں مخالف سیاسی قوتوں سے نفرت کی بنیاد پر مقبول ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ کمپرومائز نہ کرنے کی وجہ سے مقبول ہوں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں چھوڑوں گا اور ان کے چاہنے والوں کے لیے سب سے محبوب نعرہ ہے. بھائی جان اس سٹیٹمنٹ کے اندر اور 2 دن سے جو ہمیں کالم پوری قوم کو پڑھایا جا رہا ہے نا, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. دوسرا کالم جو قیدی نمبر 804 کے حوالے سے لکھا گیا مسافر خانہ اور سہیل وڑائچ نے, اس میں بھی کیا تھا, یہی تھا نا کہ بھائی معافی مانگ لو اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں آپ کو چوم چوم کر مار دیں گے. اور پھر انہوں نے ایگزامپلز دی. یہ وہی بیانیہ ہے جو اس کالم میں لکھا گیا, اور یہ حکومت کے جو لوگ ہیں وہی بات آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. عمران خان مقبول ہے. عمران خان مقبول اس لیے ہے کہ پاکستان کی عوام اس کے ساتھ ہے اور اس کی قربانی کی وجہ سے ہے, اور یہی قربانی جو ہے اسے مقبول بنا رہی ہے. اگر آپ بھی قربانی دیتے تو آج بھی آپ بھی مقبول ہوتے. محمد زبیر کی عزت میں اضافہ ہوا, اس نے اپنا موقف چینج کیا. آج یہ مصطفیٰ نواز کھو کر پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا, پارٹی تبدیل کی, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے, اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے. عمران خان کا علم تو انہوں نے نہیں اٹھایا, لیکن بیانیہ اور جو نظریہ تھا اس کے ساتھ کھڑے ہیں, لوگوں نے عزت کی. آج وہ لوگ جو عمران خان کے مخالفین تھے, جتنے عرصے تک ملاقاتوں میں فضل الرحمان ملتے رہے اور عمران خان کی ٹیم ان سے جا کر ملتی رہی, تو لائم لائٹ اور ان کو عزت ملی. لوگوں نے کہا کہ بڑا اچھا کام کیا.
تو سر یہ نظریے کی بات ہے، جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوگا اسے ضرور عزت ملے گی۔ شبیر ڈار رپورٹ کر رہے ہیں جی مسلسل عدالتوں کو، خان صاحب سے ان کی متعدد دفعہ ملاقات بھی ہو چکی۔ اسلام آباد بیس صحافی ہیں، وہی لکھتے ہیں جی کہ سہیل وڑائی صاحب کے کالم میں شامل باتوں کو میں نے 2 مرتبہ سوالات کی شکل میں عمران خان کے سامنے رکھا کہ معافی مانگ لیں، آگے بڑھیں، کیوں اپنے لیے اور پارٹی کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں؟ حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ عمران خان نے سخت لہجے میں کہا کہ معافی مجھ سے مانگی جائے، میں کیوں کسی سے معافی مانگوں، اور آج بھی سوال جو ہے وہی کیا جا رہا ہے۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی، اور خبر یہ ہے کہ ایک بچہ جس نے عمران خان سے ملاقات کے لیے 10,000 روپے دیے، وہ بتاتا ہے جی کہ مجھے اڈیالہ جیل کے اندر رکھا گیا، 5 دن میں وہاں پہ رہا، ایک پولیس والے کو 10,000 دیے تو میں نے عمران خان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ جی اس بچے نے یہ بات کی ہے، اور اسی بچے کی جو گفتگو ہے وہ علیمہ خان نے بھی اس سے پہلے کوٹ کی تھی۔ تو سر لیڈر کیسا ہے؟ در و دیوار بھی گواہی دیں گے، ہوا بھی گواہی دے گی کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا رہا۔ تم کہاں کھڑے تھے، تاریخ کے کس حصے میں کھڑے تھے، کس طرف کھڑے تھے، یہ تاریخ خود بتائے گی، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کورٹس آج کل پاکستان کو ڈمپر بنا دیا، بھارت کو مرسڈیز بنا دیا، ذرا سر سوچ کے بولیں، کم بولیں تو اچھا ہی ہوتا ہے، ماپ تول کر بولیں، کیونکہ جب آپ کے پاس پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہوتی، عوامی جمہوری سپورٹ نہیں ہوتی، اور وہ چرچل جو جمہوریت کا ہمیشہ سے اپنی تقریروں کے اندر پرچار کرتے رہے، جو جمہوریت کی وہ بات کر رہے ہیں، جب ایسی جمہوریت نہیں ہوتی، کاپی کیٹ جمہوریت ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ سر اسی قسم کے بھنڈ آپ کو جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ اب کوئکلی میں آپ کے ساتھ 2 مزید خبریں بھی شیئر کر لوں، اور خبر کے مطابق ضلع ہرنائی سے تعلق رکھنے والے MNA صدام ترین کو 2 معلوم اور 2 نامعلوم افراد نے اغوا کرنے کی کوشش کی، زخمی کیا، ہتھیار بھی تانے، اغوا کار گاڑی اٹھا کر فرار ہو گئے۔ تھانہ SHO کو درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔ پھر ایک ویڈیو بھی آئی ہے جس میں جو پولیس SHO انتظامیہ اغوا کاروں کو تحفظ دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کا بیان آیا صدام ترین کا، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ تو اللہ جی کرم کرے۔ اب میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا تھا وہ آج مقبول ہے۔ محمد زبیر صاحب کے بارے میں آپ جو بھی کہیں، لیکن لوگ ان کے بارے میں ان کی بات سنتے ہیں، اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے جی کہ آج 37 سال ہو گئے جنرل ضیاء died in a plane crash. He was a brutal dictator who ruled for 11 years. No one cares to remember him anymore. A lesson for those who rule now. تو یہ محمد زبیر صاحب ہیں جو ماضی میں جنرل باجوہ کو ملتے رہے، آج وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو کر جمہوریت پسند ہو گئے۔ اب اس آخر میں ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور یہ فیاض الحسن چوہان کی ہے۔ یہ بھائی صاحب ایکٹنگ کر رہے ہیں، پہلے یہ سیاستدان اور جمہوری ہونے کی ایکٹنگ کرتے رہے، آج کل انقلابی ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور آج کل اپنے سیاسی گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں، اور خان صاحب کے خلاف یہ اکثر زہر اگلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور بہت سارے انہوں نے ایسے دعوے کیے۔ اگر یہ دعوے برطانیہ میں کیے جاتے تو اب تک ان کے اوپر کیس ہو چکا ہوتا، چونکہ نظام ان کے ساتھ ہے اور نظام کے کہنے پر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا جی، اب چھڑی اٹھا کر یہ ہائیکنگ کر رہے ہیں، اور کوئی ان کی ویڈیو بنا کر ان کو جو ہے وہ خبروں میں زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ ریلیونٹ کیسے رہا جائے، کوئی نہ کوئی شڈی چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی بیان ایسا جاری کر دو۔ تو یہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ خان صاحب کی انہوں نے ایکٹنگ کی ہے، اور بھرپور طریقے سے کی، اور اپنے آپ کو یہ عمران خان جیسا لیڈر ثابت کرنے کی ایک ویڈیو کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں۔ اپنا دوستو خیال رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔